Assalamu alaikum. Welcome back to Debrief. Today we have Sarmad Ahsan over here. Assalamu alaikum. Walaikum salam. कैसे हैं सरमद भाई आप? I'm good. How are you? I'm good. And the other guest is Shahnawaz Ali, जो कल भी हमारे साथ मौजूद थे. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपके सर? अल्लाह का शुक्र. आप कैसे हैं? Alhamdulillah. So let's move on to our first segment, that is looking at the comments. Sarmad भाई, do you have the comments open? Yes. अच्छा, मुझे एक comment कल से बहुत तंग कर रहा है. The one comment that said कि Salman भाई take some breath and try to let some other people to add their बोल रहे वो. अच्छा, I guess मुझे जब ना कोई मेरे मतलब का टॉपिक आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाता है and I don't मतलब मैं फ्लो में बहुत ज़्यादा बह जाता हूँ. कल क्या तुम्हारे मतलब का कौन सा टॉपिक था? क्रिप्टो करेंसी वाला. and I was like continuously giving away so much information के सामने वाला बोले बस कर दे भाई, बस कर दे. वो तो मेरा तुम्हारे साथ ऑलरेडी कंसर्न है. I'm like क्या आराम से कंसाइज इन्फॉर्मेशन दिया करो. Yeah, I guess. कोई कमेंट्स है? Shahnawaz, do you have a comment? There's this comment about there's some guy who's worried that the distinction that we drew between Gen Z and the millennials in terms of investing in cryptocurrency. He says that Wait, what was your? Because I didn't listen to your debrief yesterday. So what was? that is on you, sir. That's true, but give me some context. क्या था? So basically, what we said was that slowly and surely the millennials are also jumping onto the bandwagon of basically that was what the discussion implied. That the millennials are also starting to jump on the bandwagon of investing in cryptocurrency. So this guy says that millennials crypto is actually the brainchild of millennials, and I totally agree with that. However, he says that I was born in '93, and he's advocating so strongly for millennials, and he's millennial by just a small margin. So I mean, but yeah, I completely agree with your point. And he says that even though you are talking about Pakistan, but हम इंडिया के millennials का भी दिल दुखता है, तो हाँ. So what was it? What did you say? That millennials are not investing as much as Gen Zs are investing? Yes. मतलब कि Technology difference, the I main guess. implication was that the people who are more blown away or who are more involved in this trade are the Gen Zs, and I don't think there's any statistical figures to prove that. Lekin I just feel so because that's how I have seen discourse on obviously जब cryptocurrency नई happening. टेक्नोलॉजी आती है तो जो क्योंकि- early adopters होते हैं are Exactly. the Yeah. up and coming generation. So I agree. Also millennials के लिए थोड़े से वो कर दूंगा कि a lot of millennials are reaching like end of the 30s right now. So when we say millennials तो एक बहुत बड़ी generation होती है. It's not just because 96 के बाद I think Gen Z start हो जाते हैं. 96 के बाद. Yeah. So yeah, I understand where you coming from, and I kind of agree with that because new technology है, इसमें थोड़ा सा mainstream करने में time लग जाएगा. So yeah, सर आपको कोई comment नजर आया? It's just about cryptocurrency. सिर्फ वो यही बात की थी कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बात की थी हम लोगों ने कल इसके बारे में, but we had other topics as well. एक है कि humble request that if you want to talk about cricket then invite Yusra because there's a difference between persons who randomly watch the game versus the person who knows the game. Yes, Yeah. Yusra is an avid fan of cricket. बिल्कुल. तो वैसे मेरी हमेशा रिक्वेस्ट होती है जब भी क्रिकेट वाली न्यूज़ होती है Yusra को रिक्वेस्ट बुलाएं. करता हूँ कि आ जाएं. Yeah. बट वो कभी स्केड्यूल में करता है कभी नहीं काम करता. बिल्कुल, So that's सही. how it works. So I guess let's move on to our news. Sure. So what's our first news, sir? Our first news is that Pakistan, the president of FATF announced that Pakistan is still on the grey list of the FATF and they've not been taken off. Instead, Turkey and Mali, I think, Mali का भी, yeah, have been added on the list as well. But I guess कुछ दिनों पहले ये अनाउंस हुआ, मतलब ये बात नहीं आई थी कि 27 पॉइंट्स जो थे वो क्या कहते हैं कर दिए क्या? हाँ, तो जो जून एक्शन प्लान था 2018 का, उसके अकॉर्डिंग टू दैट पाकिस्तान हैड टू जून एयर कौन सा बताया आपने? 2018 में 2018, ओके. तो पाकिस्तान हैड टू कंप्लीट 27 पॉइंट्स का पाकिस्तान को दिया था टारगेट कि आपने कंप्लीट करने. उसके बाद दे वर रिवाइज टू 34. तो पाकिस्तान हैज़ कंप्लीटेड 30 out of 34, लेकिन द प्रेसिडेंट प्लेयर इज हिज नेम, ही सेज दैट Pakistan has not completed one very important strategically important point, which is it had to nominate entities for the UN watch list of terror organizations. So Pakistan has not done that. And Wait, can you repeat that for me? एक minute. So the Pakistan was supposed to nominate a terrorist organization to UN. की watch list होती है, हाँ. तो वो हमने नहीं किया.
تو اس پہ اس کے ایک ریزن یہ ہے نا سرمد کہ some of those organizations that Pakistan should have named are now in power in Afghanistan. And if Pakistan does that, so Pakistan will have to suffer diplomatic matlab. No, but isn't it Pakistan's prerogative کہ وہ کسے بھی nominate کرے? I mean, like ہاں لیکن انہوں نے نہیں کیا نا. But then that's okay. So now I'm like really confused at the moment. So if it's Pakistan's prerogative to nominate certain outfits کہ اچھا یہ terrorist organization ہے نہیں ہے, وہ اگر ہم نہیں کرتے if we choose not to, so we're being اس کے اوپر میرا خیال ہے صحیح صرف نامنیٹ تو نہیں کرنا ہوتا. اب اتنا تو ڈیٹیل مجھے نہیں پتا, لیکن صرف نامنیٹ کر دینا, نام لینا, تو پھر یہ سلمان بھائی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں یار یہ چاہ رہے ہیں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. تو آئی تھنک اس کے اوپر آپ کو پورا وہ دینا پڑتا ہے, ورک اپ دینا پڑتا ہے کہ کیا بیسز ہیں, مطلب آپ ان سے ان کانٹیکٹ نہیں ہے. FATF آپ کے فائنینشیل ایکشن وہ دیکھ رہا ہے, تو پھر آپ نے ان کو فائنینشلی بتانا ہے کہ کس طرح سے اور کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے. آئی تھنک اس کے اوپر کافی لمبا وہ کرنا پڑتا ہے ورک اپ, تب جا کے وہ ایکسیپٹ ہوگی وہاں پہ. Okay, can I rephrase your statement? Yeah, is it sure. that the international community is basically coercing Pakistan into naming certain outfits as terrorist organization, be it کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں? Because the way I see it, کہ بھائی if we have an option کہ state nominate کرے certain outfits as banned as terrorist organizations, اور ہم نے نہیں کیا, تو okay, so here's my thing. I feel like we're being reprimanded for certain things that's happening. ٹھیک ہے, جو میں نے ویڈیو دیکھی تھی, the way he was speaking, what's his name, Marcus Player. Yeah. تو اس کی شارٹ ویڈیو دیکھی تھی میں نے, اتنے ریسرچ نہیں کیا اس بات پہ, بٹ he was like very what's the term, dismissive. No, not dismissive, like completely opposite تھا کہ he was like oh Pakistan نے اچھی خاصی progress کی ہے, کہ he is 30 points out of 34 action items اس نے largely address کیا, اور 4 بھی more or less address کر رہا ہے. like تو پھر مسئلہ کیا ہے, like what is it, why is it that we're still in the grey list? and اس سے پہلے بھی ہماری یہ بات ہو رہی تھی, ہمارے کوئی شاید فائنانس منسٹر تھے یا کسی نے بولتا, تو وہ بول رہے تھے کہ بھائی جس طریقے سے پاکستان نے پروگریس شو کی ہے, تو now it sort of it's a test of on FATF to see if they're just or if they're not just. Because even if you look at the complete press conference, so some Indian journalists have actually targeted organizations کہ پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کو نیم نہیں کیا یا پاکستان نے ان کو نہیں کیا. تو if you look at those questions, they're very targeted, and the Marcus Player, he has given very concise responses to those questions. تو آئی تھنک وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ از اٹ جسٹ اور از اٹ ناٹ, اس پہ بھی ابھی ایک کوشچن مارک ریز ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک پاکستان کو 4 پوائنٹس February 22 تک آپ کو وہ دیا, انہوں نے مارجن دیا کہ تب تک کر لیں آپ. okay, and then they revisit it again. ہاں, دوبارہ February 22 میں ریوزٹ ہوگا. ٹھیک, تو اس پہ کوئی کامنٹ ہے آپ کا؟ کوئی میرا اس پہ کوئی کامنٹ. گڈ تھنگ. I just feel کہ when I don't know, مجھے اتنی انفارمیشن ہے نہیں اس کے بارے میں, بٹ when it started, the clip started, I was like, oh, Pakistan has covered largely 30 points out of it. Like, oh, that's amazing. I wasn't expecting that. But then yeah, but then I was like, they're still کہ oh, لیکن پھر بھی ہم گرے لسٹ میں. اچھا, اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے ٹرکی کو بھی ایڈ کیا ہے into the grey list. So now I'm sensing a little bit of میرا جو ہے نا ٹن فوائل والا موڈ ہے نا, وہ conspiracy theory. Like I'm sensing a pattern here maybe کہ certain countries are being targeted. ہاں, لیکن it has more to do with مطلب black money یا money laundering in those countries. تو آئی تھنک ٹرکی میں کافی ہوتی ہے. ٹرکی میں اچھا, ہاں ہو سکتی ہے, اتنا تو مجھے ٹرکی کی اکانومی بارے میں پتہ نہیں ہے, لیکن ہوتی ہوگی, لازمی سی بات ہے. اس میں ہم اتنا مطلب کانسپریسی تھیوری ہے نا, وہی بات ہے کہ ہاں دیر از سم تھنگ فشی, اور ہم پاکستانیز آر ویری کوئک ٹو جمپ آن ٹو کانسپریسی تھیوریز. تو آئی فیل کہ ان کو بھی تھوڑا سا چانس دینا چاہیے. 34 4 دیکھیں, یہ ایک ہے جو میں نے بتائی ہے جو کہ فشی لگ رہی ہے, باقی 3 تو مجھے بھی نہیں پتہ ہے کہ کیا ہے, اس نے بتائی بھی نہیں ہے کانفرنس میں. تو وہ 3 پوائنٹس کیا پتہ بہت ویلڈ ہوں جو پاکستان نہ پورے کر رہا ہو. چلے, اٹس گڈ کہ ایٹ لیسٹ پاکستان از میکنگ پروگریس. سب سے اچھی بات یہاں پہ یہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ مسلم کنٹریز کو کیا کہتے ہیں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ آئی ایکچولی تو میرا جو ٹن فوائل والا وہ جو مارا وہی تھا, تو میں نے آؤٹ لاؤڈ بول دیا. افغانستان نمبر 1 پہ ہے, تو ہاں یا سو ویسے دیکھا جائے تو پولیٹیکلی اسپیکنگ تو ایک تھیوری ہے کلیش آف سویلائزیشن, تو وہ اس میں تو ہے
تھیوری یہی بولتے کہ ایونچولی کنٹریز کی وار نہیں ہوں گی, پھر سویلائزیشنس کی وار ہوں گی, وچ آئی فیل لائک اٹس لارجلی انٹرو, بٹ ان سم کیسز نظر آتی ہیں. تو یا آئی فیل بٹ ڈیفینیٹلی اس طرح ہو رہا ہے کہ دو ابھی دنیا کے کیمپس بنتے جا رہے ہیں, ایک یو ایس سینٹرک ہے, ایک چائنا سینٹرک ہے. تو اب آہستہ آہستہ دیکھیں, ابھی بھی ایک اور نیوز تھی کہ بائیڈن کچھ بول رہا تھا کہ اف چائنا اٹیکس تائیوان تو وہ ڈیفینڈ کریں گے تائیوان کو. تو وہ ایک وہ کیمپس بنتے جا رہے ہیں, ایک بائی پولر ورلڈ بنتی جا رہی ہے. اس پہ کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ بائی پولر سے ملٹی پولر ہو رہے ہیں, لائک سیپریٹ الگ بلاکس آ رہے جا رہے ہیں. خیر یہ والا جو ٹاپک ہے, ہم آئی تھنک نیکسٹ ویک ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ اسی پہ ہی ہے میرے خیال سے. تو ہم اس پہ زیادہ ریسرچ کر کے ہم زیادہ بہتر کانٹینٹ کر کے مجھے سمجھ میں آ جائے گا. اچھا ہم یہاں پہ, اچھا آپ کو تو خیر آلریڈی پتا ہوگا کہ آپ ریسرچ جرنلسٹ ہے, پر ہم جو پروڈکشن والے لوگ ہیں نا, ہمیں ایسے اتنی انفارمیشن ہوتی نہیں ہے. تو ہم جب ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں نا, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوہ اچھا یہ بھی ہے. اچھا اس پروسیس کے اندر اپنے کافی سیکھنے کو بھی ملتا ہے, بیکاز افغانستان والی کیمپین جو ہماری چلی تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے کافی کچھ سیکھا تھا اس چیزوں کے اندر. کوئی بھی بٹھا کے ہم سے پوچھے نا کانٹیکسٹ کیا ہے, اچھا یہ ہوا تھا, ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ ہے ہمیں, کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے. اچھا مجھے ایک کویشچن میرے یہاں پہ یہ آتا ہے کہ افغانستان کے جب افغان طالبان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹیررسٹ کا کلیم دے دیں اور کیا کہتے ہیں ان سے ظاہر ڈکلیئر کر دیں, میرا سوال یہاں پہ یہ نے کہا نہیں ہے ہمیں, مطلب پاکستان نے ابھی تک نیم نہیں کیا. پاکستان نے نیم نہیں کیا نا, یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے نیم نہیں کیا. تو سنس دے آر ان دا گورنمنٹ, تو کین وی کلیم کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے وہ, سنس دے آر دا گورنمنٹ ناؤ؟ کیوں کریں گے ہم, ہمارے نیبرز ہیں پاکستان. عمران خان نے بڑا کلیئرلی آن ریکارڈ کہا کہ پاکستان وانٹس گڈ ڈپلومیٹک ریلیشنز ود افغانستان. بٹ اف دے آر دا ٹیررسٹ, تو گڈ ریلیشنز کی بات کہاں جاتی ہے یہاں پہ؟ دیکھیں اس کے اوپر بڑی کنٹروورشل ڈبیٹ ہے سلمان, پاکستان کی انڈورسمنٹس آف آرگنائزیشنز کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر 3-4 ڈی بریف ہو سکتے ہیں. اور پھر وہ اسٹیٹ ریکگنیشن پہ ہوا تھا, ابھی تک کسی نے بھی طالبان کو ریکگنائز نہیں کیا ایز لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ. صحیح. تو وہ پھر اس پہ بہت بڑی بحث ہے. لیو دیٹ ٹاپک آؤٹ سائڈ, بیکاز ہمارے پاس دوسرے اور بھی ٹاپکس ہیں. سو آئی گیس لیٹس موو آن ٹو آور نیکسٹ ٹاپک, جو کہ بیسکلی ہمارا جو بوائلر بلاسٹ ہوا ہے کل ملتان روڈ کے پاس. Yes, in Lahore. اچھا اس میں 2 people were killed. Yes, but weirdly enough the one person who was killed was not in the factory. وہ بیسکلی کوئی باہر بائک چلا رہا تھا, تو اس کا وہ بلاسٹ کا شاک ویو ہوا, تو اس پہ وہ گرا اینڈ ہی رین انٹو ٹرالی. تو اس میں یار اس پہ جو ہے نا, یہ پہلے بھی کراچی میں کچھ فائر ہوئے تھے. آپ کو یاد ہوگا. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, جو فائر وہ ہوئی تھی نا, وہ میرے کزن کی فیکٹری کے اندر ہوئی تھی. ایٹ واز ان لائک سائٹ ایریا کی طرف شاید ہوئی تھی. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں میرے کزن کی فیکٹری کے اندر یہ آگ لگی تھی. اٹ واز بیکاز آف کیا کہتے ہیں برابر میں نائی کی دکان نے والوں نے آگ جلائی ہوئی تھی. تو اس کے تھرو کیا کہتے ہیں وہ کپڑے کی بیسکلی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی, تو وہاں پہ آگ لگی, وہ آگ بھڑکی اور وہ پوری فیکٹری ان کی پوری جل گئی تھی اس کی وجہ سے. اس پہ میرا جو سب سے بڑا کنسرن ہے نا, وہ یہ کہ پاکستان میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی آر ناٹ دیٹ, ریگولیشن جو ہیں وہ اتنی زیادہ فالو نہیں کی جاتی ہیں. اور اس میں اگر آپ دوسرے کنٹری اسپیشلی ویسٹرن جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہے, ڈیولپ کنٹریز ہیں, یو کے میں بہت اٹس لائک ہیلتھ اینڈ سیفٹی از لائک اے ہیوج تھنگ, کہ اس کو تو آپ کرنا ہی کرنا ہے. ایک اور چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہاں پہ جب اسلام آباد میں وہ مرگلا ٹاور جب گرا تھا, تو اس پہ بھی آ گیا تھا کہ بھائی آپ کی کنسٹرکشن میں آپ کی کوالٹی کتنی ہونی چاہیے. تو وہ آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از کہ ہم پاکستان میں ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی انسیڈنٹ ہو تو پھر اس کا ایکشن لیا جائے. ہاں, اور یہ آئی فیل لائک ہیلتھ اینڈ سیفٹی از ویری امپورٹنٹ. اور یہ سارے آپ کے ورک پلیس میں یعنی obviously کوئی میرے خیال سے ریگولیٹری باڈی تو ہوگی پاکستان. آئی گیس ریگولیشنس ہونی چاہیے ہیں کہ کہتے ہیں ان فیکٹریز کے اکارڈنگلی کہ بار بار ان کے اوپر ریوزٹ کیا جائے ان لائک 3 to 6 months کے اندر, تاکہ ان کے اپنے اوپر ہونا چاہیے. لیکن آئی گیس ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر یہ پتہ چل سکے کہ ویدر دے آر پرفارمنگ تھرو دا سیفٹی, مطلب سیفٹی کو دھیان میں رکھ کے کیا جا رہا ہے ساری چیزوں کو, یا نہیں کیا جا رہا ہے. کیونکہ سب پروفٹ بنانے کے اندر اگر آپ سیفٹی کو نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ کیسے کام کر سکیں گے. بیکاز دیر آر ورکرز اوور دیئر, جو اگر کوئی بھی ایٹراسٹی اس طریقے کی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ان کا وہاں پہ جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کیا سچویشن ہوگی. ابھی جیسے سرمد بھائی نے کہا کہ
ہم اب ایسے پوائنٹ پہ آ گئے نا میرے خیال میں کہ اب ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہوتی ہیں نا, جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر بات ہوتی ہے میڈیا میں, 2 دن بعد جب ڈائی ڈاؤن کر جاتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں. مطلب دا فیز آف ٹیررزم دیٹ وی ہیو گون تھرو, اور اس کے علاوہ بھی مطلب ہم ہیومن ڈیتھ کو جنرلی ایز اے نیشن انسانی زندگی کے حوالے سے نا ہمارا جو اوپینین ہے وہ بڑی حد تک ڈیسینسٹائز ہو گیا. ہمیں نہیں فیل ہوتا کہ اگر ایک انسان کی زندگی چلی گئی ہے ہم بڑے آرام سے کہہ دیں گے 2 لوگ مر گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کل بلاسٹ ہوا تھا 10 لوگ مر گئے ہیں, 15 لوگ مر گئے ہیں. تو آئی فیل کہ دا ویلیو دیٹ یو پٹ آن ہیومن لائف ایز اے نیشن, and we saw that when the New Zealand government and the New Zealand board called their team back because they felt کہ پاکستان میں تھوڑا security threat ہے. So I don't think we place that sort of value in the lives of our people. اور اس کی وجہ سے پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ کی ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں وہ اس طرح سے اب ایون کہ گاڑیوں میں بھی یہ ڈبیٹ آتی ہے کہ آپ کی گاڑیوں میں ایئر بیگس کے لیے ریگولیشن ہی نہیں ہے کہ ایئر بیگس کے لیے, تو کمپنیز ڈونٹ ہیو این انسینٹیو ٹو پٹ ایئر بیگز ان دا کارز, رائٹ. انہوں نے تو کاسٹ بچانی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. فیکٹری کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ سیفٹی میجرز انسٹال کرے, انوائرمنٹ کا خیال رکھے. انوائرمنٹ کے لیے اب مجھے تو ٹیکنیکلی نہیں پتا کہ وہ ہوتا ہے مطلب جو پولیوٹنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ کرتے ہیں ریسائیکل کر کے یا ریگولیٹ کر کے. اچھا, اس پہ آلٹرنیٹیو ایک یہ آئے گا آرگیومنٹ آئی کین سی سم پیپل میکنگ از دیٹ کہ by adding more regulations, even though they're justified and valid, you're making it difficult to conduct businesses. اور ہمارا سب سے بڑا کنسرن پاکستان کی اکنامی کیا ہے کہ ہم ایکسپورٹس نہیں ہوتے, ہمارے ہیومن کیپٹل نہیں بڑا ہوتا, ہمارے یعنی وہ ییلڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو if you add that تو you'll discourage potential investors کہ بھائی یار یہاں پہ تو بڑی کھپ ہے, یہ کون ایڈ کرے گا, ہیلتھ اینڈ سیفٹی زیادہ مشکل ہوگا یہ وہ. So that is actually a very, very valid. Lekin, if you look at the biggest industrial economies of the world, all of them follow regulations. Oh, for sure. نہیں, but then they've had a head start. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ there are other external factors that have factored into the reason why they are on the top at the moment. ٹھیک ہے, تو کیا نہیں اگر آپ colonialism والے aspect میں چلے جاتے ہیں historically تو ظاہر بات ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ اپارٹ فرام افغانستان سب سے زیادہ جو ہیومن لائفز لاسٹ ہوئی ہے نا ان وار آن ٹیرر دیٹس پاکستان. ٹھیک ہے, سو آئی کمپلیٹلی اگری ود یو ان دا فیکٹ کہ ہم بہت ڈیسینسٹائز ہو گئے کہ یہاں پہ لوگ مرے ہیں, لیکن لوگ بھی بہت زیادہ مرے ہیں. سو لائک اف وی ٹیک ایچ اینڈ ایوری پرسنز ڈیتھ ٹو لائک آر ہارٹ, تو ہم تو ہماری مینٹل ہیلتھ ختم ہو جائے گی. سو اٹس ہیومن لائک کیا کہتے ہیں ڈیفینس میکینزم ہے کہ ہم تھوڑا ڈیسینسٹائز ہو گئے. آئی اگری ود دیٹ, بٹ آئی وڈ بلیم وار آن ٹیرر آن دیٹ بیکاز وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے, وہاں سے آپ کے جو ٹیررزم بڑھا ہے, جو کراچی کے اندر ایم کے ایم والے اور یہ ساری چیزیں جو چلی ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو بٹ آئی فیل لائک جیسے جیسے لا اینڈ آرڈر تھوڑا سا بہتر ہوتا جائے گا تب تک ویل پرابلی ریورٹ بیک ٹو نارمل. دیٹ بینگ سیڈ تھوڑا سا ڈائگریس کر گئے فرام دا ایکچوئل اسٹوری وچ از کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی از ویری امپورٹنٹ. اچھا, میرے پاس ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آئی گیس دیر شوڈ بی ریگولیٹری اتھارٹیز کی اس چیز کے اوپر بھی کہ ریزیڈینشیل ایریا کے اندر بھی فیکٹریز بہت ساری بنی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ جہاں پہ یہ جو آپ انسیڈنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے اٹ واز لائک برابر میں نائی کی دکانیں, تو برابر میں نائی کی دکان کے برابر مطلب ہر جگہ ریزیڈینشیل ایریا بنا ہوا ہے, وہ کمرشل ایریا نہیں تھا جہاں پہ یہ بنی ہوئی تھی. وہاں پہ گھر بھی موجود ہیں, لوگ وہاں پہ رہتے بھی ہیں. اچھا, تو اب وہاں پہ اگر یہ بات وہاں پہ اگر آپ کیا کہتے ہیں صرف اور صرف اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے کہ یہ جگہیں جہاں پہ فیکٹریز بن رہی ہیں وہ ریزیڈینشیل ایریا نہ ہو, صرف ایک کمرشل ایریا بناؤ. آئی نو موسٹ آف دا پلیسز آر کیا کہتے ہیں الگ ہوتی ہیں, لیکن کچھ چھوٹی چھوٹی فیکٹریز جو ہے وہ, اس میں اگین وہی والا مسئلہ ہو جائے گا جو پہلے کراچی میں امپریس مارکیٹ میں جو انکروچمنٹ ہوئی تھی, اینٹی انکروچمنٹ کیمپین چلی تھی وہاں پہ, تو کتنے لوگ آ گئے تھے وہاں پہ کہ بھائی ہماری تو چھوٹا سا یہ تھوڑا سا سسٹمیٹک پرابلم ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ان پاور ہوتی ہیں وہ الاؤ کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس میں یا تو ان کی انکمپٹنس ہے یا پہ ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو اس کے بعد ان سے ریورٹ کروانا ہے, ان سے چیز لینا ہے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہاؤ ڈو یو مینیج دیٹ؟ ایک اور چیز آپ کو یاد ہے 2019 کے اندر کیا کہتے ہیں انکروچمنٹ والی جو بات آئی تھی, جس کے اندر کیا کہتے ہیں لوگوں نے اپنے دکانوں کی جو باؤنڈریز ہے اس سے بھی آگے ایکسٹینڈ کیے ہوئے تھے. تو وہی آج ایمپریس مارکیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف میں, پورے کراچی کے اندر یہ کہانی ہوئی تھی. کیونکہ آپ ادھر پنڈی میں چلے جائیں, آپ کسی بھی بندے سے پوچھیں جس کی دکان ہے, وہ کہے گا اچھا میں نے کمیٹی کو مطلب بولا ہوا ہے یہاں پہ, وہ کہتے ہیں میں نے کمیٹی کو 10 لاکھ روپے دیے تھے, یہ میں نے آگے 10 فٹ کی جگہ لی, 10 فٹ کامن ہے یہ. یس دیٹس اے پوائنٹ. اسی سال ہوا تھا یہ, ابھی کوئی چرچ کی بات ہوئی تھی کراچی میں جو انکروچمنٹ میں آ رہا تھا, کون سا پل تھا
something کالا پل نہیں کالا پل کسی نالے کے اوپر تھا کچھ تھا گجر نالا یس تو اس پہ بڑا پروٹیسٹ ہوا تھا. اٹس اے ویری لوز سچویشن کو اس کو ہم کس طرح فکس کریں کہ جب اب لوگوں کو گھر سے نکالنے کے بھائی یہاں سے ہٹ جائیں, دیٹ از اے ڈیفیکلٹ سچویشن کہ کس طرح ہم اس کو پھر یہ واپس اسی پوائنٹ پہ ہم آ جاتے ہیں نا کہ مطلب بیڈ انسٹیٹیوشنل فریم ورک, بیڈ گورننس آن ناٹ جسٹ آن پی ٹی آئی پارٹ یا کسی اور گورنمنٹ کی, یہ چلتا آ رہا ہے 70 سال سے کنٹینیوسلی. تو ابھی وہ جو فیکٹری فار سپوز اگر بنی ہے ریزیڈینشیل ایریا میں, وہ اس کے لیے پرمٹ جہاں سے ایشو ہوا, مطلب جو لائسنس ہے اس کے پاس, وہ جس گورنمنٹ نے کیا اس زمانے میں وہاں پہ ریزیڈینشیل بلاک تھا یا نہیں تھا, وہ ریزیڈینشیل بلاک جب بن گیا تو اس ریزیڈینشیل بلاک کے لیے جس نے پرمٹ دیا وہ سارے انوالوڈ ہیں اس مسئلے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مطلب کوئی ایک بندے کے اوپر آپ یو کین ناٹ پٹ اے فنگر آن ون پرسن کہ یار اس بندے نے مسئلہ کیا, ساروں نے مل کے مسئلہ کیا. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم لوگ اس ریزیڈینشیل کو ہٹانا چاہیں گے تو ان کے لیے زیادتی ہے, اور ریزیڈینشیل کی جگہ کمرشل والوں کو ہٹائیں گے تو پھر ان کے لیے بھی زیادتی ہے, کیونکہ دے گاٹ دا پرمٹ. اور کس کو پتہ ہے کہ کون کوئی بھی لیگلی پروف کر دے گا. وہی بات ہے اگر آپ کا مطلب جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن پھر اتنی اسٹرانگ اگر آپ کی نہیں رہتی تو وہ پھر پروف بھی کر دے گا کہ میں بھی صحیح ہوں وہ بھی صحیح ہے. آئی گیس لیٹس موو آن ٹو آور نیکسٹ ٹاپک. کافی ہم لوگ نے بات کر لی ہے اس کے اوپر, اینڈ وی نیڈ ٹو کور دا نیکسٹ ٹاپک ایز ویل. سو آئی گیس لیٹس جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اٹ از اسلام آباد کا ہی ہے, دیٹ از دا TLP سٹنز. ٹیکنیکلی اسلام آباد کا نہیں, کچھ لاہور میں اسٹارٹ ہوئے تھے پروٹیسٹ, اور وہاں سے پھر اب یہاں پر آئے. انیشیل پروٹیسٹ جو تھا وہ اسلام آباد میں ہی اسٹارٹ ہوا تھا. اچھا آپ یو ٹاکنگ اباؤٹ 6 months پہلا والا, 6 months سے بھی پہلے والا. پھر اس کے بعد لاہور میں جب سعد رضوی کو گرفتار کیا تھا تو پھر وہاں پہ شروع ہوا تھا, واپس اب دوبارہ اسلام آباد. ایڈ ٹو دا بیک گراؤنڈ کہ کیا اسٹوری تھی 6 months پہلے, اینڈ دین آئی تھنک موسٹ آف اس نو, لیکن آئی تھنک آئی شوڈ ریٹریٹ. تو ناموس رسالت کا معاملہ ہے. دیر واز دس فرینچ گائے ہو drew sketches of the Holy Prophet, peace be upon him. And the Tehreek-e-Labbaik Pakistan protested that you should kick out the French ambassador from Pakistan and you should end diplomatic ties with France. تو اس کے اوپر انہوں نے اکتوبر میں میرا خیال ہے پہلی بار پروٹیسٹ کیا تھا اسلام آباد پنڈی میں. اکتوبر یا سپٹمبر میں 2020 میں کیا تھا. وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا, ان کو ہٹا دیا گیا تھا. ایک چھوٹا سا کمپرومائز کرتے تھا کہ ہم 6 مہینے کے اندر اس کو ریوزٹ کریں گے, ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ختم کریں گے. آف کورس یو کین ناٹ جسٹ کک آؤٹ این ایمبیسڈر. اس کے بعد آئی تھنک سردیوں کے اینڈ پہ آئی تھنک واز اپریل یا جب سعد رضوی کو انہوں نے اریسٹ کیا تھا, دوبارہ وہ معاملہ بنا تھا, دوبارہ پروٹیسٹ ہوئے تھے, دوبارہ اسی طرح رفع دفع ہو گیا تھا. اب دے ہیو کم بیک ود اینڈ دے سیم لائک دے ہیو کم ود این انٹینٹ ٹو گیٹ اے سولوشن دس ٹائم. اور دے ہیو ڈیسائڈیڈ ٹو مارچ فرام لیاقت باغ راولپنڈی ٹو فیض آباد, اینڈ دے ڈیسائڈ ٹو sit in on فیض آباد. And most of the people who live in Islamabad and Pindi know that if you sit in فیض آباد you just مطلب آپ مفلوج کر دیتے ہو دونوں شہروں کی ٹریفک کو, دونوں شہروں کی جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہے, جتنی بھی ورک فورس کا جو ہے موبلٹی ہے, وہ سارا ختم کر دیتے ہو آپ. فیض آباد ایک مطلب شہرک کے طرح سے ہے. تو ہاں دیٹ از دیٹ. اب کوئی کامنٹس آپ کے اس کے اوپر؟ یار دس از سچ اے ویئرڈ, یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ ہم اسٹیٹ جو ہے, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ افغانستان میں طالبان کے ساتھ وہ کریں, کیا نام ہے, انگیج کریں ان کو, ان سے بات کریں, ان سے بائیلیٹرل ریلیشنس قائم کریں, تو تاکہ اس سے ہوگا کہ یہ کہ اگر وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ کے پاس وہ انگیجمنٹ ہی آپ کو لیوریج بن جائے گا کہ آپ ان کو تھوڑا سا لیوریج کر سکتے ہیں کہ آپ نہیں کریں یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز, اور آپ کے اور انشور کریں کہ ویمنز ایجوکیشن اینڈ آل دیٹ اسٹف. ٹھیک ہے, ایک طرح یہ. اور دوسری طرف ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ہی آپ ڈپلومیٹک ریلیشنس بالکل ختم کر دیں ود فرانس, وہ جو پاسبل ہے نہیں. ٹھیک ہے, انلیس وی آر ان دس لائک, دیکھیں سب جو آج میں اب جس ویڈیو پہ کام کر رہا ہوں, وی ٹاکنگ اباؤٹ جیو اکنامکس اینڈ ہاؤ جیو اکنامکس ٹرانسلیٹ انٹو جیو پولیٹیکل آبجیکٹیوز میں بھی جیو اکنامکس کام آتا ہے. تو انلیس ہماری اکنامی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وی کین سارٹ آف مینوور اینڈ ٹیل دیم کہ بھائی اچھا بھائی ہم دیکھیں آپ سدھر جائیں, ورنہ ہم آپ سے ڈپلومیٹک ہم ٹریڈ ٹائز بند کر دیں گے. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ وی آر ڈپینڈنٹ آن دیم, دے آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن اس. ہم وہاں سے ہمارے پاس جو کچھ کاسمیٹکس آتے ہیں, کچھ موسٹلی میڈیسنز آ رہی ہوتی ہیں فرانس سے, تو اگر ہم وہ بند کر دیں تو ایک تو ہمارے لیے مسئلہ ہوگا, فرانس کو ایسا کچھ اتنا فرق نہیں پڑے گا, جن کی جہاں ان کی اکنامک کیا نام ہے پاور ہے, دیٹس فار گریٹر دین پاکستان پاور. تو اس طرح یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. دس از اے ویری واٹس دا ٹرم نی جرک ریئیکشن ہے کہ بھائی بند کر دو ان کے ساتھ, سارے ٹائز ختم کر دو, تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا. وہ ابھی بھی
بند بھی کرتے ہیں نا وہ پھر بھی وہ حرکتیں ویسی کریں گے, ٹھیک ہے, تو اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. In fact, by doing this, you're proving their point, right? مطلب جو بیسیکلی نیریٹو ہے اسلاموفوبیا کا وہ یہی ہے نا کہ مطلب مسلمز آر ٹیررسٹ اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو, اپنے ملک میں ہی ٹائر جلاتے ہو, اپنے ملک کی گاڑیاں, آپ نے لاسٹ ٹائم پروٹیسٹ آپ نے وہ دیکھا, لوگوں ایسی گزرتے لوگوں کی گاڑیاں توڑ دی تھیں انہوں نے, تو آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہو تو یو آر پروونگ دیئر پوائنٹ, مطلب آپ پیس کی طرف نہیں جا رہا, یو آر جسٹ ڈوئنگ سروس ایز یو آر ڈوئنگ اے ڈسسروس. بالکل. تو اس کے علاوہ ایک اور اکنامک ٹائلس کے ساتھ ساتھ ایک اور سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ آئی تھنک اراؤنڈ 2 لاکھ یا 20 لاکھ, آئی ڈونٹ نو دی ایگزیکٹ فگر, اف somebody knows they should write it down in the comments, اتنے پاکستانی فرانس میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اینڈ دیر آر ڈفرینٹ مطلب کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ ان کی ڈیزگنیشنز ہیں, لائک کوئی اسائلم پہ ہے, کوئی سٹیزن شپ پہ, ڈوئل سٹیزن شپ وغیرہ. آپ مطلب آپ نے ایمبیسی کے کتنے 10 لوگ واپس بھیجنے ہیں, اور کتنے فرینچ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں آ کے, مطلب نیگلیجیبل, 0 کے برابر ہوں شاید. آپ وہ 10-12 لوگ بھیج دو گے, اگر انہوں نے وہ 2 لاکھ یا 20 لاکھ لوگ واپس پاکستان بھیج دیے جو ڈوئل سٹیزن شپ پہ ہیں, ان کی ریووک کری سٹیزن شپ, تو ایک ہیوج چنک آف فارن ریمیٹنس جو آپ کو ریسیو ہوتی ہے فرانس سے, آپ کو پاکستان کی اکانومی میں GDP میں پارٹ پلے کرتی ہے, وہ ختم ہو جائے گی. تو وہی بات ہے کہ ان کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہیوج چینج چل رہی ہے پوری. سوچا نہیں تھا بیکاز اگر ہم اس طرح اپنے ریلیشن سے بالکل اینڈ کر دیتے ود فرانس, تو اس میں جو پاکستانیز ہیں فرانس میں ان کے ساتھ ہی آؤ گے, یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. جب پاکستان فرانس کی ایمبیسی بند کر گیا تو ظاہر بات ہے فرانس بھی پاکستان کی ایمبیسی وہاں ختم کر دے گا, تو اس کے بعد پھر پاکستانی جو ہے وہاں پہ تو ہیلپ لیس ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی, دیٹس ایکچولی اے ویری گڈ angle that I never even considered. Thank you for adding that. So I guess that's it from today's debrief. تو مجھے کچھ باتیں بولنی تھی, دیٹ از کہ ہم لوگ اپنے سوشل لنکس ڈسکرپشن میں ایڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اف یو وانٹ ٹو فالو اینی آف اس, فالو می, follow Sarmad bhai, follow Shahnawaz. So feel free to do that. And also we are adding our email address in the description. So if you want to join us on Debrief, or if you want to recommend any guest that you want us to talk to in Debrief, feel free to do that as well. And make sure to subscribe and like the podcast and share it with your friends. And I guess that's it. So thank you, Salman bhai. Thank you, Salman. Thank you, Shahnawaz bhai. Thank you, Salman. And we'll see you inshallah on Monday. Okay. Allah Hafiz. Khuda Hafiz. Allah Hafiz.